वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में हमारे साथ आज मौजूद हैं मियां अता मोहम्मद माने का, मुस्लिम लीग फॉरवर्ड ब्लॉक, जो इस वक्त यूनिफिकेशन ब्लॉक अपने आप को कहलाते हैं। इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इनसे पूछते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी रुकनी असम्बली को कायदे ऐवान मुंतखब करने के लिए इनके कुछ साथियों को अपनी असम्बली रुकनीत से हाथ धोना पड़ते हैं, तो उस हवाले से क्या ये उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? जी मियां साहब, बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ के जब अरकान अपनी आप पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के किसी नॉमिनेटेड पर्सन को कायदे ऐवान मुंतखब करने जाएंगे, तो आइन और कानून की रूह से तो आपके जो अरकान वोट देंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? पड़ा हुआ है, हमने हो जाएंगे। आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जाहिर है। ठीक है। अब अगर आपके एक दफ़ा आप लोग वोट दे देते हैं जी, आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, 15 रोज़ बाद या 1 माह बाद गवर्नर पंजाब दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं, फिर कैसे मुस्लिम लीग नून अपने फिगर पूरा करेगी? तो हम अपने पागल हैं कि बेचारों को एक ही दफा कुर्बान कर देंगे। अच्छा, हम पहले मरहले में जो डिफिसिट होगा मुस्लिम लीग नून का उतने वोट देंगे, बाकी आप अपने पास में बाकी हमारे पास महफूज रहेंगे ताकि बवक्त जरूरत फिर काम आए। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेज में कितना आप डेफिसिट देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? मैं 10 का देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो जो पहली दफा जिनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या हमें उनमें मियां अता मोहम्मद माने का खुद नजर आएंगे? यकीनन। आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आप बैठ के इंतजार नहीं करेंगे कि तीसरी दफा की नौबत आए? ना। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने आपको इस चीज़ की क्या एश्योरिटी दे रखी है कि आप अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो नून लीग आपको आपके हल्के में दोबारा टिकट देगी? तो और हमें पीपल्स पार्टी टिकट देगी फिर। आपने मतलब ये उनकी क़यादत से आपने बात कर रखी है? जब नहीं, बात करने की भी नहीं है जरूरत, क्योंकि जब हम इतनी कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए, तो जाहिर है कि फिर हम नून लीग में शामिल होंगे उसके बाद बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर, और टिकट की दरखास्त देंगे। तो टिकट हमें वो देंगे इंशाल्लाह, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। तो आप जो इस वक्त सूबे में एक गवर्नर राज नाफिज किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इस स्टेज पर मियां शहबाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस गवर्नर राज की क्या ज़रूरत थी? क्या इंतजामी अमूर नहीं चल सकते थे इसके बगैर? ये गवर्नर राज जो है ये बदनीयती पे मुबनी है। पहले दिन से गवर्नर सलमान तासीर के आने के बाद जो उनका रवैया रहा है, जो उनका तरीका रहा है, जो उनकी बढ़कें रही हैं, जो उनकी बयानबाजी रही है, ये अल्टीमेटली इसी तरफ आनी थी बात। अब रहेगी बात, इस गवर्नर राज का ना तो कोई आईनी जवाज है, ना कानूनी जवाज है, ना इखलाकी जवाज। पर हुआ क्या है, एक आदमी जो वजीर आला के ओहदे पे है, उसको एक अदालत ने फैसला दे दिया है कि वो उस रुकने असम्बली बनने के अहल नहीं। खत्म। कोई वजीर आला भी हो, दूसरा कोई भी हो, वो इंतकाल भी उसका अचानक हो सकता है। यहाँ पंजाब में सर सिकंदर हयात, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहते थे वजीर आला को, ही वॉज द प्रीमियर ऑफ पंजाब एंड ही डाइड सडनली। तो यहाँ तो गवर्नर राज नहीं लगा था। गवर्नर राज की जरूरत नहीं थी। होना ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी अगर एक नीति से उस कोलेशन में चलना चाहती जिसमें वो चल रही थी, और ज़बानी कलामी बड़े कह रहे थे कि हमारी तो नीयत ये है जमहूरियत की गाड़ी को पटरी पे रखें। इनकी जमहूरियत की इंटरप्रिटेशन भी अजीब है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो मुस्लिम लीग नून से कहते कि अब आपके जो कायदे अवान थे वो तो रुकने असम्बली नहीं रहे। नहीं, ये तो उन्होंने कल अलल ऐलान दो टोक कह दिया है कि अब हम ना तो मुस्लिम लीग नून से कोई दोबारा मफाहमत करेंगे, ना ही उनकी हुकूमत बनाने में, ना ही उनको हुकूमत बनाने देंगे। ये तो उन्होंने कहा कि हुकूमत तो अब हम बनाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो कुछ मुमकिन था, गवर्नर राज के हवाले से आपने पूछा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी बदनीति का दखल ना होता तो गवर्नर राज की तो जरूरत ही नहीं पेश आनी थी। तो चूंकि उनकी बदनीति थी, यही थी कि हमने लाहौर पे कब्जा पंजाब पे करना, और उसके लिए उन्होंने ये सारी गेम प्लान था उनका, जो कदम कदम बा कदम वो खुलता गया और सामने आता गया। अगर आजकल मैं सुन रहा हूँ टेलीविजन चैनल्स पे, जो पीपल्स पार्टी का रुकन आता है टेलीविजन चैनल्स पे, बड़ी मासूमियत से वो कह रहा है कि जी ये तो अदालती फैसला है। तो भाई मैं उसको गलत या सही होने पे बात नहीं करता, मैं उसको खुद सही फैसला नहीं मानता, लेकिन फिर जुल्फकार अली भुट्टो के केस में भी अदालती फैसला था।
اسے کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور یہ وہ عدالتی فیصلہ ہے جس میں تو بحث ہی صرف ہوئی ہے اس بات پہ کہ لارجر بینچ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. جو مقدمے اپیل کی اصل، اور پھر اپیل کا دیکھیں ان کی آپ چلاکی، اپیل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اٹارنی جنرل فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، اس نے وہاں جا کے ساری مخالفت ہی کر دی ہے اس اپیل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک سوچی سمجھی سازش سوچی سمجھی سازش ہے جس میں جج بھی شامل ہے، اٹارنی جنرل بھی شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے، اور یہ منبع اس کا پریزیڈنٹ ہاؤس. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو نئے سرے سے تقرریاں اور تبادلے لاہور سمیت صوبے بھر میں دیکھنے میں آئے ہیں، اور جس تیزی سے یہ مطلب گورنر راج لگنے کے فوری بعد جس تیزی سے یہ ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پہلے سے پلان آؤٹ تھے کہ اس کو گورنر کے بعد ہم نے اس کو چیف سیکرٹری بنانا ہے، اس کو سی سی پی او پہلے سے پلان آؤٹ تھی، اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ اکارڈنگ ٹو دی پلان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کوئی اس قسم کے پلانز ہوتے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت کا حصہ ہے؟ کون سی جمہوریت؟ یہی جس کی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے. جھوٹ بولتی ہے. پیپلز پارٹی کی جمہوریت تو وہ ہے جس کو وہ پٹڑی سے اتارنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹرین بھی ان کی اپنی ہو، ڈرائیور بھی ان کا اپنا ہو، گارڈ بھی ان کا اپنا ہو، اور وہ جو کانٹا بدلتا ہے پٹڑیوں کے لیے وہ بھی ان کا اپنا ہو. تو وہ ان کے لیے جمہوری ٹرین ہے، ادروائز اور کسی جمہوری ٹرین کو تو وہ جمہوری ٹرین مانتے ہی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں ان میں جو پیپلز پارٹی کی جمہوری ٹرین ہے، کیا وہ پنجاب میں چل سکے گی؟ پنجاب کی عوام اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے؟ بنے گی تو چلے گی نا. میں تو اسے بنتا ہی نہیں دیکھ رہا. بنے گی تو چلے گی. آپ کو اس چیز پر پورا اعتماد ہے کہ آپ کے جو 33 کے 33 ساتھی ہیں یہ اس جمہوری ٹرین کا حصہ، اس کی بوگی بن کر اس کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے؟ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک مجھے پورا یقین ہے. لیکن اس وقت تک یقین ہے، امید ہے اس میں کی جا سکتی ہے کہ کیا آنے والے، ابھی 2 ماہ لمبا عرصہ ہے، ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں. پھر آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پرسوں ہم اکٹھے ہوئے تھے 18 دوست، باقیوں کو اطلاع نہیں ہو سکی تھی، لاہور سے باہر تھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح ہم نے جانا ہے 9:30 بجے. ہم نے اطلاع دی ہے باقی دوستوں، اور تمام کے تمام از خود 9:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے جاتی عمرہ رائے بریلی. اس سے بڑھ کر آپ کمٹمنٹ کیا دیکھیں گے ان دوستوں کی؟ سارے خاندانوں والے ہیں، اچھی بیک گراؤنڈ والے ہیں، سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے. نہ وہ کسی لالچ پیسے میں آئیں گے، نہ کسی عہدے کی لالچ کرتے ہیں. وہ اپنے موقع پہ صدق کے دل سے قائم. ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو 33 کا فگر آپ دے رہے ہیں، 34واں آپ کا آؤٹ آف کنٹری ہے، فرانس گئے ہوئے ہیں، جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی باقی جو مسلم لیگ کا ایک حصہ وہاں موجود ہے، اس میں کوئی مزید اراکین بھی آپ اپنے ساتھ آتا دیکھ رہے ہیں کہ اس کاز کے لیے، مسلم لیگوں کی یونیفیکیشن کے لیے مزید اراکین؟ یقیناً جب انہیں نظر آئے گا کہ بات نہیں بنی پیپلز پارٹی کے ساتھ. ابھی تو ٹھگی بگی ان کو لگائے پھرتے ہیں نا ہمارے قائدین کہ بھائی تمہاری تو حکومت بن رہی ہے، پاگل ہو تم، کیا سوچتے ہو؟ نہ سوچو، آؤ ہمارے ساتھ. اور وہ بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب وہ حکومت ہی نہیں بن سکتی کاف لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، تو پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے کیا رہنا ہے بے برگوں پار ٹہنیوں پہ؟ سب پرندے اڑیں گے انشاءاللہ. تو وہ پرندے اڑیں گے تو وہ پرندے پھر کچھ نہ کچھ معاوضہ لے کے کوئی بازار گرم ہوگا؟ نہیں، ہم نے کون سا معاوضہ لیا؟ 33 میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں، اگر کسی ایک آدمی نے بھی کوئی معاوضہ کسی قسم کا طلب کیا ہو، کوئی مستقبل میں کوئی وزارتیں، کوئی مشارتیں، جب نہیں، یہ بےمانی چیزیں ہیں. جب ہم ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہر چیز ہی ہماری، اس میں فرد کے لیے کوئی چیز تو میٹر ہی نہیں کرے گی، ہر چیز ہی ہماری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف جس طرح پنجاب حکومت کو چلا رہے تھے، وہ ٹھیک ڈگر پہ جمہوریت کی پٹڑی پہ بے شک پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، آپ لوگ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہی ان کو آپ لوگوں کے مشاورت سے ہی حکومت بنانی چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی کو اس میں اسی وقت نہیں شامل کرنا چاہیے تھا؟ بہتر تو ہوتا اگر مسلم لیگ، کاف اور نون اسی وقت اکٹھی ہو کر حکومت بنا لیتی، تو یہ اس بک بک سے بچ جاتی جو آج شروع. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ابھی یہ جو 2 ماہ کا عرصہ ہے، اس میں اگر مسلم لیگوں کا اتحاد ہو تو کیا پیپلز پارٹی اس کو قبول کرے گی یا گورنر راج کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ کر ہی نہیں سکتی. پھر ایکسٹینڈ ہونا ہے جوائنٹ سیٹنگ آف دی پارلیمنٹ میں. اگر یہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جوائنٹ سیٹنگ میں انہیں نہیں مل سکتی میجورٹی. ٹھیک ہے. پنجاب کی عوام کا اس وقت کیا موڈ ہے؟ لانگ مارچ آ رہا ہے، دھرنا ہونے جا رہا ہے. عوام کا موڈ آپ سڑکوں پہ روز مظاہرہ کر رہے ہیں، عوام کا موڈ آپ دیکھ نہیں رہے.
عوام کا موڈ سخت ہیجان میں ہے، وہ سخت مایوس ہیں کہ جو آدمی پنجاب کو دیکھے، بات سنیں، حقیقت کی بات ہے، خوشامد کی بات اللہ معافی دے میں کبھی نہیں کرتا، میاں شہباز شریف سے بہتر منتظم وزیر اعلیٰ مجھے پاکستان میں دکھا دے۔ ان کے ہم اثر تو ہیں، پچھلے ٹینور میں بھی ہم اثر تھے، ہم سر کوئی نہیں ہے۔ اور پنجاب کو ایسی قیادت سے سازش کے ذریعے محروم کرنا پنجاب کا نقصان ہی نہیں، پنجاب کے عوام کا نقصان ہی نہیں، بلکہ پاکستان کا نقصان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ یہ سارا ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم گیلانی بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنا صدر آصف علی زرداری پر شریف برادران کی طرف سے؟ میں نے تو اگلے دن بیان دیا تھا جس دن گیلانی صاحب نے طفل تسلیاں میاں شہباز شریف کو دی تھی، میں نے کہا جب اسلام آباد سے ڈرون حملہ ہونا ہے تو گیلانی صاحب اتنے ہی باخبر ہوں گے جتنے فاٹا کے ڈرون حملوں سے ہوتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، جو ڈرون حملوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس بات کو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے ایلیبوریٹ کریں کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ… میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں نے محرم جب شروع ہوا ہے نا، میں نے اس وقت اخبارات میں بیان دیا تھا، وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ مسلم لیگوں کے امتحان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں عدالتی عملہ ہوگا پہلے، اس کے بعد سیاسی الغار ہوگی۔ تو وہ میری جو پیشین گوئی تھی وہ نجومی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ ڈرون حملہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرون حملہ ہے نا اسلام آباد سے جو پنجاب پہ ہوا ہے، تو گیلانی صاحب کو پتہ ہی نہیں، گیلانی صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ گیلانی صاحب بیچارے مجبور ہیں کیونکہ گیلانی صاحب کی اپنی ذاتی سپورٹ پیپلز پارٹی میں کتنی، وہ تو حکم کے بندے ہیں اور حکم آتا ہے ایوان صدر۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ گیلانی صاحب بھی اسی طرح ایک ڈمی وزیر اعظم ہے جس طرح ماضی میں شوکت عزیز اور میر ظفر اللہ جمالی تھے؟ میرا خیال میں وہ ڈمی وزیر اعظم ابتدا میں ان سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ کوشش کیا کرتے تھے جب سپیکر تھے، کہ وہ سپیکر کے اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو حقوق ہیں ان کو محفوظ رکھ کر اپنے سپیکر کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، لیکن پھر انہیں وہ کام کرنے نہیں دیے جاتے تھے۔ اسی طرح وہ وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش بھی ضرور کرتے ہیں، جہاں دوسروں کا کوئی مفاد نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کر لیں، جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں وہ روک دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے نا اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ بھی، وزیر اعظم کا یہ بیان میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد کہ جی ہم پنجاب حکومت کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں، اور اس کے 36 گھنٹوں کے اندر اندر پنجاب حکومت ختم کر کر گورنر راج لگا دیا گیا، اور یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی وزیر اعظم لگاتا ہے، صدر تو نہیں لگاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ ہو سکتا ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو آپ کے کہنے کے مطابق ڈرون حملے اس کا شکار وزیر اعظم گیلانی خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلا میں آپ کو آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگلا ٹارگٹ، یہ تخت لاہور پہ قبضہ ہو گیا نا، تو اگلا ٹارگٹ ہے ملتان۔ تو ملتان کے گدی نشین کو میری درخواست بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ وہ اپنی گدی بچانے کی فکر ابھی سے شروع کر دیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ یقینی طور پر وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہوں گے۔ میں جو سمجھتا ہوں، میں جو نیچر لوگوں کی سمجھتا ہوں، جتنی جانتا ہوں، اب دیکھیں میں وہ ایوان صدر میں زرداری صاحب محترم ہیں، اس وقت صدر پاکستان ہیں، میں 88 میں جب قومی اسمبلی کا رکن تھا تو اس وقت سے میں ان کو دیکھتا رہا ہوں اور جانتا رہا ہوں اور ان کو آبزرو کرتا رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹارگٹ ول بی یوسف رضا گیلانی۔ تو پھر وزیر اعظم نیا لایا جائے گا یا صدر پاکستان خود وزیر اعظم کی کرسی پر آ جائیں گے؟ اور اب وزیر یہ آپ اعظم زرداری صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ وزیر اعظم بننے میں خوش ہوں گے تو انہیں اختیارات منتقل کر دیں گے۔ 70ویں ترمیم اب تک کیوں نہیں ختم ہوئی؟ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کو امپاور کیوں نہیں آج تک کیا گیا؟ کیونکہ وہ ایوان صدر میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ کیوں چھوڑیں گے اپنے اختیارات؟ مشرف والے اختیارات ہی ہیں نا، بندہ بدل گیا اور بندے کا لباس بدل گیا، باقی اختیار تو وہی ہیں۔ بہت شکریہ میاں عطا مانیکا صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج بڑی شرکت مہربانی کرنے کا۔ آپ کی۔ جی ناظرین، آپ نے
مسلم لیگ فارورڈ بلاک کے سربراہ میاں عطا محمد مانیکا کی ہمارے ساتھ گفتگو سنی، جنہوں نے آج کے پروگرام میں بہت سے انکشافات کیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جن کا پہلا شکار پنجاب حکومت بنی، جس کے نتیجے میں گورنر ہاؤس میں کے تھرو گورنر راج پنجاب میں نافذ کیا گیا، اس کا اگلا شکار وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا اگلا اٹیک ابھی لاہور پر قبضے کے بعد انہیں ملتان کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ذیشان بخش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔